अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल लव ऑफ द बीस्ट अज़ कलम फरवा खालिद किस नंबर 5 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की किस नंबर 5। शेख साहब, ये कैसा मजाक है? आप जानते भी हैं कि आपने अपनी पार्टी में जिसको मदऊ किया है वो एक बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल है जिसे आपने अपनी पार्टी का चीफ गेस्ट बनाया है। अकमल यूसुफजई का दिमाग पूरी तरह से माफ हो चुका था। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर यूसुफजई, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे गेस्ट की इंसल्ट करें। वो एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ इंसान है, पाकिस्तान में अपना बिज़नेस शुरू कर चुके हैं, मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। पार्टी इंजॉय करें। शेख कासिम ने एकदम अनजान बनते अकबाल यूसुफजई को खामोश करवा दिया था, जो एक जानिब खड़े जरदाद हाशिम खान को देख अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गए थे। वो इस शख्स की वजह से शेख कासिम से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें सब के साथ मजबूरन वहीं रुकना पड़ा था। मगर इसना को इन सब ने ऐसे अपने परों में छुपा लिया था जैसे जरदाद इसे इनके में से छीन कर ले जाएगा। अरे सुसर जी, आपकी तो पसीने निकल आए, ये ले पूछ लें। इस उम्र में इतना स्ट्रेस सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ देर बाद इस जरदाद पूरी दीदा दिलेरी के साथ इनकी जानिब बढ़ा था। इज़्ना वहीं उनके पास खड़ी थी। जरदाद को करीब आता देख इसके चेहरे का खौफ रंग से जर्द पड़ा था। मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, जो कहोगे मैं वो करूँगा, मगर मेरी मासूम बेटी को हमारी दुश्मनी में इस्तेमाल मत करो। अकमल यूसुफजई इनके साथ सामने थके थके लहजे में बोले थे। बेटी? क्या ये वाकई आपकी बेटी है? जरदाद इनके करीब झुकते सरगोशी भरे लहजे में बोलता इनके होश उड़ा गया था। बाकी लोग जरदाद की बात नहीं सुन पाए थे। उन्होंने फटी फटी आंखों से इसकी जानिब देखा था, तो इसका मतलब वो सारी हकीकत जानता था। आप तारिक भाग के बेवकूफ़ बना सकते हैं, हाशम दादा को नहीं। जरदाद को अकमल यूसुफजई की हालत बहुत सुकून पहुंचा गई थी। जब इसकी नज़र कुछ फासले पर खड़ी इज़्ना पर पड़ी थी, स्याह रंग के पैरों तक आते फिराक में वो अपनी नाजुक सरापे के साथ बेपनाह दिलकश लग रही थी। इसके स्याह घने बाल इसकी कमर पर बिखरे हुए थे, जबकि गद्दास लबों पर रेड लिपस्टिक सजी हुई थी। जरदाद ने इसका हुलिया देख मुठ्ठियां भींच ली थीं। इसकी बीवी होकर वो यहाँ बाकी मर्दों के लिए नुमाइश का सामान बनी हुई थी। जरदाद हाशिम खान का खून खौल उठा था। एक लम्हा लगा था इसका बीस्ट मूड ऑन होने में। मैं अपनी बीवी से कुछ देर बात करना चाहता हूँ। जरदाद ने अकमल यूसुफजई से पूछा नहीं था, बल्कि उनको बताया था। इज़्ना कांप रही थी जब वो इसका हाथ थामे इतने सारे लोगों के बीच वहाँ से निकल गया था। आपने इसे रोका क्यों नहीं? रुबीना बेगम आंसू बहाती अकमल यूसुफजई के करीब आई थी, जो बिल्कुल पत्थर के हुए खड़े थे। छोड़े छोड़े मेरा हाथ। इज़्ना इससे अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। इसने भीगी आंखों से पलटकर अपने घर वालों की जानिब देखा था, जिनमें से कोई इसकी मदद को नहीं आया था। छोड़ने ही वाला हूँ तुम्हें, इतनी ज़रूरी नहीं हो तुम मेरे लिए कि अपने करीब रखूँ तुम्हें। वो इसे बाहर लॉन में कदरे सनसान हिस्से की जानिब लाता कुर्सी की जानिब धकेलते ऊंची आवाज़ में धाड़ा था। इज़्ना का माथा कुर्सी के कोने से टकराया था। इसके बालों की आबशार इसकी नाजुक कमर के गिर्द बिखर गई थी। इज़्ना ने पलट कर इसकी जानिब देखा था, जिस खूंखार तेवरों से इसे घूर रहा था। अपने आप को लोगों के सामने पेश करने का बहुत शौक है। अपने बालों को 1 मिनट के अंदर समेटो, वरना मैं इन्हें काट दूंगा। सरदार हाशिम खान की बात सुनते इज़्ना की हालत ख़राब हुई थी। इसके खौफ में कई गुना इजाफा हुआ था। इसने जल्दी से अपनी कलाई पर बंधा बैंड निकालकर अपने बालों को समेटना चाहा था, मगर इसके हाथ इस बुरी तरह से कांप रहे थे कि जब भी वो बालों को इकट्ठा करके बांधने लगती, वो इसके हाथों से फिसल जाते थे। मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज़ मेरे बालों को काटिएगा मत। सरदार, जो खामोशी से इसकी मुशक्कत करते देख रहा था, इसके रुहासे लहजे में मुंह बसूर का कहने पर इसके शदीद गुस्से में थोड़ी सी कमी आई थी। आज तक इसने इतने गुस्से में जो भी हुक्म दिया था इसकी तामील हुई थी, लेकिन आज तक किसी ने इसे यूं नखरे नहीं दिखाए थे। जरदाद इसकी जानिब झुका था। इज़्ना बिल्कुल कुर्सी के साथ जा लगी थी। इसे खौफ महसूस हुआ था कि कहीं जरदाद इसके बाल ना काट दे। इस शख्स से इसे कुछ भी बैद नहीं थी, मगर अगले ही लम्हे इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थीं, जब इसे अपने बालों और गर्दन पर इसकी सर्द उंगलियों का एहसास हुआ था। इज़्ना ने अपने फिराक को सख्ती से मुट्ठियों में भींच लिया था। वह इसके बालों को जूड़े की शक्ल में बांध चुका था, जिसके बाद अब इसकी चमकती दूधिया गर्दन पूरी तरह से वाज़िया होने लगी थी। जरदाद को अपनी गर्दन की जानिब देखता पाकर उज़्ना जल्दी से कुर्सी से उठी थी। आइंदा ऐसा लिबास और हुलिये में ना देखूं मैं तुम्हें, वरना अच्छा नहीं होगा। जरदाद इसके कमर में बाजू हमायल करते इसे अपने करीब तर करते बोला था। इज़्ना से बोलना महाल हुआ था। इसने बमुश्किल इस बात में सर हिला दिया था। इसकी सादतमंदी पर जरदाद के होंठों का कोना बाहर को उभरा था, जैसे वो मुस्कुराया हो, मगर इस बात पर सिर्फ गुमान ही किया जा सकता था, क्योंकि आज तक किसी ने इसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। जरदाद ने अपनी शाल उतार कर इसके गिर्द अच्छे से ओढ़ दी थी, जिसने इज़्ना के नाजुक वजूद को अपने अंदर अच्छी तरह कवर कर लिया था। इज़्ना ने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा था। क्या ये वाकई बुरा इंसान था?
اگر برا انسان تھا اور اس کے معاملے میں بری نیت رکھتا تھا تو اسے یوں کبھی نہ ڈھکتا۔ وہ اسے اپنی عزت مانتا تھا، اس لیے اتنے لوگوں کے بیچ اپنی بیوی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کے اپنے بابا نے اسے خود کو کور کرنے کا نہیں کہا تھا، ازنا بے خود سی اسے تکے گئی تھی۔ زرداد کو اس لڑکی کی گہری اداس آنکھوں نے عجیب سے احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ اس آنکھوں میں سجے گلابی ڈورے اس خود سے کوئی شکوہ کرتے معلوم ہوئے تھے۔ جسے اس لمحے نظر انداز کرتا وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ازنا کی نگاہیں اس کی چوڑی پشت کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہ اس شخص سے ہوئی ہر ملاقات کے بعد عجیب سے احساسات میں گھر جایا کرتی تھی۔ ازنا روم میں بیٹھی بور ہو رہی تھی جب اٹھ کر اپنے اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھ گئی تھی، جس کے ساتھ رکھی الماری میں اس کی ڈھیروں بکس رکھی گئی تھیں۔ وہ کوئی ایسی بک پڑھنا چاہتی تھی جس سے اس کا موڈ فریش ہو جائے۔ مختلف بکس کو اوپر نیچے کرتے اچانک اس کا ہاتھ ایک بک کے اوپر آ کر ٹھہر گیا تھا، جس کے کور پر ایک کپل کی تصویر تھی جس میں فور ہیڈ پر کس کی جا رہی تھی، اور اس اوپر بک کا ٹائٹل لکھا گیا تھا، لو اینڈ رومانس۔ اس بک کو دیکھتے ہی ازنا کے چہرے کی رنگت ایک دم لال ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر گھوم گیا تھا جب وہ کلاسز لے کر لائبریری آ گئی تھی۔ ازنا کہاں ہو تم؟ ازنا کچھ بکس ایشو کروانے لائبریری آئی تھی جب اس کے بابا نے فکرمندی بھرے لہجے میں اسے کال کی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ بابا میں لائبریری میں ہوں۔ ازنا کو بولتے بولتے اچانک سے خیال آیا تھا کہ اس کے گارڈز تو آس پاس تھے ہی نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑا تھا کیونکہ لائبریری کھڑکیوں پر گولیوں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اس تک پہنچ چکے تھے اور آج تو اسے بچانے کے لیے اس کے گارڈز بھی موجود نہیں تھے۔ لائبریری کے اندر موجود باقی اسٹوڈنٹ بھاگتے ہوئے ادھر ادھر کرسیوں اور الماریوں کے پیچھے چھپنے لگے تھے، جبکہ ازنا کی ٹانگوں میں اتنی سکت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کہیں چھپ سکتی۔ وہ لوگ اسے لینے آئے تھے، بہت جلد وہ اس درندے کے قبضے میں جانے والی تھی۔ اس سوچ کے ساتھ خوف کے عالم میں ازنا تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اندھی گولی آ کر اس کا کام تمام کرتی، کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے پیٹ کے گرد اپنا مضبوط بازو حمائل کرتے اسے اوپر اٹھا لیا تھا، اور ایسی کسی بے جان گڑیا کی طرح اٹھائے وہ اسے لائبریری کے اندرون حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ازنا جس نے خوف کے عالم میں چیخنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر وہ شخص اپنی دوسری ہتھیلی ازنا کے ہونٹوں پر رکھتا اس کی چیخوں کا گلا بھی گھونٹ گیا تھا۔ ازنا سر پر پیر مارتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے کانوں میں گمبھیر خوبصورت آواز گونجی تھی، اپنے ہاتھوں پیروں کو کنٹرول میں رکھو مسز، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میرے علاوہ تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اور نہ میں ایسے کچھ ہونے دوں گا۔ اس کے پیٹ پر اپنی انگلیوں کی گرفت مزید مضبوط کرتا وہ اسے گردن کے گرد سے دوپٹہ ہٹا گیا تھا۔ ازنا کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس وقت کس شخص کے قبضے میں ہے جو اسے قریب آ کر سب سے زیادہ خوفزدہ کر دیتا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس وقت بھی ازنا کی گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ ازنا جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہی تھی اب اس کی اس قربت سے کانپنے لگی تھی۔ باہر اب بھی فائرنگ زوردار طریقے سے جاری تھی۔ وہ دونوں جس جگہ کھڑے تھے وہاں ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ ازنا کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ زرداد سے فاصلہ برقرار نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے خوف کو دیکھتے زرداد نے اسے تھام کر الماری کے ساتھ لگایا تھا اور اپنی پاکٹ سے لائٹر نکال کر اسے جلایا تھا، جس کی مدھم روشنی میں ازنا کو اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب نظر آیا تھا۔ اس شخص کی خوبصورتی دیکھ ازنا کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی تھیں۔ آج وہ اس کے سامنے بنا کسی ماسک کے موجود تھا۔ اس کے سختی سے پیوست سیاہی مائل انابی لبوں کے اوپر سجی مونچھیں اس کے خوف میں کہیں زیادہ اضافہ کر گئی تھیں۔ اس کے ماتھے پر دائیں جانب ہلکے سے کٹ کا نشان تھا جو ازنا کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ازنا کی سہمی آنکھوں میں اپنا مقناطیسی نگاہیں گاڑے وہ اس کو ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ کر گیا تھا۔ ازنا ہپنوٹائز سی یکٹک اسے تکی گئی تھی۔ ان لوگوں میں کیوں رہ رہی ہو جو تمہاری حفاظت بھی نہیں کر پا رہے؟ میری دسترس میں آ جاؤ، شہزادی بن کر رکھوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر اٹکی بالوں کی لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے وہ اس کے چہرے کی نرماہٹوں کو چھو گیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا یہ لڑکی اس کے پاس آنے کی خواہشمند تھی یا نہیں۔ ازنا نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے میچ لیا تھا۔ آپ کیوں آتے ہیں ہر بار مجھے بچانے؟ دنیا والوں کے لیے برے بن کر میرے سامنے ایسے کیوں بن جاتے ہیں؟ میرے گھر والے مجھے مار دیں گے مگر آپ کے پاس کبھی نہیں بھیجیں گے، اور نہ ہی میں آنا چاہوں گی۔ ازنا نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا جب زرداد اس کی دونوں کلاہیوں کو جکڑ کر اس کی کمر پر باندھتا ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ تمہارے گھر والے ایک دن تمہیں میرے پاس ضرور بھیجیں گے، مجھے پورا یقین ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گی، مگر اس وقت میں کیا کروں گا یہ نہ تک جانتی ہے اور نہ ہی تمہارے گھر والے۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے وہ بوجھل سرخوشیانہ لہجے میں بولتا ازنا کی سانسیں تیز کر گیا تھا۔ ویسا کیوں کہہ رہا تھا؟ ازنا سمجھنے سے قاصر تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عنقریب اس کا کہا سچ ہونے والا تھا۔ میرے پاس آنے سے پہلے یہ سارے گریز ختم کر کے آنا، میں مہلت نہیں دوں گا۔ تم بہت حسین اور انمول ہو اور مجھے انمول چیزوں سے کھیلنا بہت پسند ہے۔ یہ شخص انتہائی بے باکی سے بنا کوئی لحاظ رکھے بولے جا رہا تھا، جبکہ ازنا کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کے چہرے سے خون چھلک پڑے گا۔
اس کے شرم سے لال پڑتے چہرے کو دیکھتے زرداد نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے الماری میں رکھی ایک بک نکال کر اس کی جانب بڑھائی تھی، جس پر لکھے الفاظ دیکھ اذنا کے گال مزید سرخ ہوئے تھے۔ اس شخص کی بے باک نگاہوں کی وجہ سے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوئے تھے۔ اذنا اس شخص کے خیال میں کھوئی بک لیے بیڈ پر آن بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے ہی بک کھول کر پڑھنا شروع کی، پہلے ہی پیج پر رومانس کی جو تعریف لکھی گئی تھی وہ پڑھ کر اس کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ اف بے شرم انسان! اس نے فوراً بک بند کرتے تکیے کے نیچے رکھی تھی۔ اس کے شوہر کو لوگ ہاشم دادا کے نام سے جانتے تھے۔ ظالموں کے لیے وہ بہت زیادہ شفاق تھا۔ اس کے اپنے گھر والے اس شخص کو نہ جانے کتنے برے ناموں سے پکارتے تھے۔ ہر وقت اس سب کے منہ سے زرداد ہاشم خان کے لیے نہ جانے کتنی بددعائیں سننے کو ملتی تھی، جو کبھی کبھی اس کا دل چیر کر رکھ دیتی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس شخص کا قصور کیا تھا۔ زرداد نے اسے زبردستی نکاح تو نہیں کیا تھا، یہ اس کے گھر والوں کا فیصلہ تھا۔ اس نے اس شخص کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی فیلنگز نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر جب بھی اس کا ذکر آتا تھا دل عجیب سی تال پر دھڑکنے لگ جاتا تھا، جو بات اسے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ رحمت منزل کا ہر فرد بس یہی مانتا تھا کہ وہ ایک کرمنل ہے جس کی سزا سزائے موت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ اذنا کو بھی ہمیشہ ہاشم دادا کے بارے میں ایک کرمنل کے طور پر ہی متعارف کروایا گیا تھا۔ اذنا کی زندگی کبھی نارمل نہیں رہی تھی۔ اسے شروع دن سے لے کر اب تک اسپیشل پروٹوکول میں ہی رکھا جاتا تھا، اور اسے یہ بتایا گیا تھا کہ ہاشم دادا اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اسے مارنا چاہتا ہے۔ مگر اذنا نے ہمیشہ ہاشم دادا کے روپ میں اس خوبصورت شخص کو دیکھا تھا جو پوری طرح اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر اذنا کو کافی حد تک اس کی پہچان ہو چکی تھی۔ وہ عمر میں اسے 6-7 سال ہی بڑا لگتا تھا، تو پھر بھلا بچپن سے لے کر اب تک وہ شخص اس کا جانی دشمن کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر وہ اس کا جانی دشمن تھا تو اس کے گھر والوں نے ایسے شخص سے اس کا نکاح کیوں کیا تھا؟ لیکن ایک بات جو اس کے لیے ہم شدید حیرت کی باعث تھی وہ یہ تھی کہ جو شخص اس کا جانی دشمن تھا وہ ہمیشہ اسے بچانے کیوں آتا تھا؟ وہ اس کی جانب اٹھے والے ہاتھوں کو توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اذنا کو اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ ڈر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سے احساس میں تبدیل ہونے لگا تھا، جس احساس کو سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ اسے اپنے گھر والوں کے منہ سے نکلتی اس شخص کے لیے بددعائیں بے چین سا کر دیتی تھیں۔ مگر ہمیشہ ہر ملاقات کے بعد اسے اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سا تاثر نظر آتا تھا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ اس انسان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اس شخص سے اس کی 3 سے 4 ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ ہر ملاقات میں وہ اسے ایک نئی اذیت سے دوچار کر دیتا تھا۔ اذنا کا دماغ ہر بار پہلے سے زیادہ الجھ جاتا تھا۔ اسے پہلی ملاقات میں ہی پتہ چل چکا تھا کہ یہ شخص اس کا شوہر ہے، جو بات اس کے گھر والوں نے اس سے چھپائی تھی، لیکن وہ جب بھی اس شخص کے ساتھ ہوتی تھی اسے تحفظ کا احساس ہوتا تھا، جو تحفظ اسے اپنے گھر میں بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس شخص کی قربت اسے فراہم کرتی تھی۔ اذنا یوسف زئی واپس رحمت منزل میں آ چکی تھی، جہاں سب لوگ ہی اسے بہت پیار محبت سے ملے تھے، مگر اس کے واپس لوٹنے پر گھر کے بہت سارے لوگوں کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں بھی چھا گئی تھیں۔ اذنا کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ گھر کے کچھ لوگوں کے بدلتے رویے اذنا کو ہرٹ کر رہے تھے۔ اس کی چچی اپنے بیٹوں کو اذنا سے دور رکھے ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اذنا کے سر پر منڈلاتا خطرہ ان کے بیٹوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، جسے ایان کے ساتھ ہوا تھا۔ اذنا کو اپنی جگہ بالکل ٹھیک لگی تھی، مگر اسے اپنی قسمت پر رونا آیا تھا، جس کی زندگی نارمل لوگوں کی طرح بالکل بھی نہیں لکھی تھی، جسے بس سونے کے پنجرے میں ہی قید کر دیا جاتا تھا، جہاں اس کی ساری خواہشات حسرتیں بن کر اس کے سینے میں دم توڑ جاتی تھیں۔ طارق بھا کے نام کا یہ سایہ بچپن سے لے کر اب تک اس کے سر پر موت کی طرح منڈلاتا آ رہا تھا۔ وہ اب تھک چکی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا خود کو ختم کر کے اس عذاب سے جان چھڑوا لے۔ ارے آپ تیار نہیں ہوئی؟ آپ نہیں چلیں گی ہمارے ساتھ؟ اذنا کسل مندی سے بیڈ پر پڑی تھی جب اس کی ماما نے اس کے پاس آتے پیار سے پچکارا تھا۔ وہ اس وقت پرپل کلر کی ساڑی میں ملوث اپنے بھانجے کی شادی میں جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ نہیں ماما، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے، آپ سب لوگ چلے جائیں، میں گھر پر ہی آرام کروں گی، اور پلیز سب سے کہیے گا واپس آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اذنا نے جواب دینے کے ساتھ ہی کمبل سر تک تان لیا تھا۔ اس کا بہت دل تھا کہ وہ بھی سب کی طرح آزادی سے باہر نکلے، گھومے پھرے، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلتی تھی اس کے چاروں جانب گارڈ کی پوری فوج موجود ہوتی تھی۔ لوگوں کی خود پر اٹھتی نگاہیں اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر دیتی تھیں، اس لیے اب اس نے باہر جانا اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب اپنے ہی گھر والوں کے بیچ مشکوک ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر خود کو کمرے میں بند رکھتی تھی۔ روبینہ بیگم نے اذیت بھرے انداز میں اپنی بیٹی کو دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے روم سے باہر نکل آئی تھیں۔ وہ لوگ چاہ کر بھی اذنا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اذنا کو گاڑیوں کے گیٹ سے نکلنے کی آواز آئی تھی۔ اذنا کی آنکھ سے آنسو گر کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ آج بہت دنوں بعد رحمت منزل میں رونق اتری تھی۔ سالک یوسف زئی کے بڑے بیٹے روحان کی شادی تھی۔ سیکیورٹی کے تحت سارے انتظامات گھر کے اندر ہی کیے گئے تھے۔ آج بہت دنوں کے بعد اذنا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ روبینہ بیگم نے اس کی پسند کو دھیان میں رکھتے پرپل اور یلو کلر کا انتہائی خوبصورت لہنگا تیار کروایا تھا اس کے لیے۔ ناول جاری ہے۔